बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है इस्तिलाहात नसर। इस्तिलाह है उर्दू मुअल्ला। उर्दू ने जब इल्मी व अदबी तमाम मौज़ूआत को बयान करने की सलाहियत हासिल कर ली तो इसे उर्दू मुअल्ला कहा जाने लगा। रिवायत है कि मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ ने उर्दू को आगरे की पुरानी ज़ुबान से अलग पहचान देने के लिए ये ख़ताब दिया। दरअसल उर्दू मुअल्ला लाल किला दहली में बेगमात और शाहान मुग़लिया के दरबार में बोलने वाली ज़ुबान को कहा गया है, जिसे बहुत फसीह और मुस्तनद ख्याल किया जाता था। इसी बिना पर मिर्ज़ा गालिब ने अपने खतूत के एक मजमूए को यही नाम दिया और हसरत मोहानी ने भी अपने रिसाले का यही नाम तजवीज़ किया। अर्श का एक शेर है, हम हैं उर्दू मुअल्ला के ज़ुबान दां ए अर्श, मुस्तनद है जो कुछ इरशाद किया करते हैं। एक इस्तिलाह है जी मुकद्दमा। मुकद्दमा का लफ्ज़ मुकद्दम से निकला है, जिसके माना है पहले या इब्तदा में। ये मुअख्खर का मुतज़ाद लफ्ज़ है, चुनाचे मुकद्दमा के लुग़वी माना है पहले पेश किया हुआ। मुकद्दमा किसी इल्मी, अदबी या तहकीकी किताब की तकमील के बाद दिबाचे या तमहीद के तौर पर लिखा जाता है और किताब की इब्तदा में शामिल कर दिया जाता है। अंग्रेज़ी में इसे प्रीफेस कहते हैं। मुसन्निफ़ मुकद्दमा में किताब के मवाद के बारे में ज़रूरी बातें और अहम नुकात इसलिए बयान कर देता है कि क़ारीन उसके फ़िक्र व ख़याल से किताब पढ़ने से पहले ही आगाह हो सकें। बाज़ मुकदमे बड़े तवील होते हैं, जिनमें किताब या मकाले के बारे में पूरी मालूमात दी जाती हैं। मौलाना हाली ने जब अपने दीवान की इशाअत कराना चाही तो दीवान का मुकदमा लिखा, जो नज़र सानी के बाद इतना तवील हो गया कि उसे अहबाब के इसरार पर मुकदमा शेर व शायरी के नाम से अलहदा किताबी शक्ल दे दी, जो आज भी उर्दू में शायरी पर तनकीद की अव्वलीन किताब शुमार होती है। एक इस्तिलाह है किताबियात। किसी किताब या मकाले के आखिर में उन हवाला जाती कुतब, रसाइल व जरायद, मकालाजात, अखबारात या मसाहबों की फहरिस्त हरूफ तहज्जी के एतबार से दे दी जाती है, जिनसे तसनीफ़ या तहकीक के दौरान में मुसन्निफ़ या मुहक्किक मुस्तफ़ीद हुए हों। अंग्रेज़ी में इसे बिब्लियोग्राफ़ी कहते हैं। किताबियात में बिलतरतीब मुसन्निफ़ का नाम, किताब का नाम, उस शहर का नाम जहाँ किताब छपी हो, इशाअती अदारे और साल इशाअत की तफसील दर्ज की जाती है। अगर किसी किताब पर सन इशाअत दर्ज नहीं तो वहाँ सीन नून यानी सन निदारद लिख दिया जाता है। मखतूता। मखतूता को अंग्रेज़ी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मखतूता के माना है कलमी नुस्खा, दस्तावेज़ या गैर मतबूआ कलमी किताब। अब इसमें नसरी और शेरी दोनों तरह का मवाद शामिल है। दुनिया भर की लाइब्रेरियों में कीमती मखतूते मौजूद हैं, लेकिन उन तक रसाई आसान नहीं। बरसगीर के सरकारी और निजी कुतुबखानों में भी बेशुमार कीमती मखतूते महफूज हैं, जिनमें गयासुद्दीन बलबन और औरंगज़ेब आलमगीर के हाथों के लिखे हुए कुरान मजीद के नुस्खे भी शामिल हैं। ज़मीमा। ज़मीमा का मादा ज़म है, जिसके लुग़वी माना है बुलाना या शामिल करना। चुनाचे वो शय जो किसी और शय पर बढ़ा कर लगा दें ज़मीमा कहलाती है। तुतम्मा या तकमला इसके मुतरादिफ अल्फाज हैं, जैसे किसी अखबार का ज़मीमा जो असल अखबार के साथ शामिल कर दिया जाता है। इस्तिलाह में किसी किताब या मकाले के आखिर में मुसन्निफ़ कोई अक्सी तहरीर, ख़त, मखतूता या मुसाहबा यानी इंटरव्यू उसमें शामिल कर देता है ताकि उसके मौक़िफ़ की तायद हो सके। मुसाहबा को अंग्रेज़ी में इंटरव्यू कहते हैं, जो आम लफ्ज़ है। बेशतर लोग चाहते हैं उन्हें उनकी पसंदीदा शख्सियात के बारे में कुछ जानने का मौका मिले।
اس ضمن میں مصاحبہ بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ مصاحبہ کرنے والا کسی بڑی شخصیت سے اس کے خیالات و افکار معلوم کرنے کے لیے کچھ سوالات کرتا ہے، جن کے جوابات سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخصیت کو یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا ہے۔ فی زمانہ تحریری شکل کے علاوہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی آئے دن بڑے بڑے سیاستدانوں یا عظیم شخصیات کے مصاحبے نشر ہوتے رہتے ہیں۔ فرہنگ فارسی کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عقل و دانش اور سمجھ بوجھ کے ہیں۔ فرہنگ کو عربی میں لغت اور انگریزی میں ڈکشنری کہتے ہیں۔ کسی کتاب میں طلباء اور نئے قارئین کی سہولت کے لیے دقیق اور نامانوس الفاظ و محاورات اور تراکیب و اصطلاحات کی تشریح کی غرض سے کتاب کے آخر میں فرہنگ ترتیب دی جاتی ہے۔ علمی، ادبی اور خاص طور پر کلاسیکی کتب میں فرہنگ کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ حاشیہ: کسی کتاب یا مقالے کا مصنف اپنی تحریر کو معتبر و موقر بنانے کے لیے جو توضیح و تشریح کرتا ہے اسے کتاب یا مقالے کے ہر صفحے کے پاورق میں ایک لکیر کھینچ کر ترتیب کے ساتھ نمبر وار لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے حاشیہ کہتے ہیں۔ حاشیہ کتاب یا رسالے کے ہر باب یا پھر کتاب یا مقالے کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ متعلقہ وضاحت اسی صفحے پر دے دی جائے۔ اقتباس کے لغوی معنی ہے روشنی لینا، مگر ادب کی اصطلاح میں کسی اور کی تحریر میں سے کوئی منتخب حصہ کسی خاص مقصد کے لیے اپنے کلام میں درج کرنا اقتباس کہلاتا ہے۔ بسا اوقات کوئی مصنف کسی تخلیقی کام میں اپنے افکار و نظریات کی وضاحت کے لیے کسی مستند مصنف کی رائے کو من و عن پیش کرتا ہے، جسے واوین میں لکھا جاتا ہے۔ اس سے مصنف کا مدعا و مقصد اپنی رائے یا موقف کی تائید ہوتا ہے۔ ایک اصطلاح ہے اشاریہ۔ کسی کتاب بالخصوص تحقیقی کتاب کے آخر میں عام طور پر اشاریہ دیا جاتا ہے، جس کی مدد سے کتاب میں مذکور اشخاص اور مقامات کو بآسانی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اشاریہ ایک اہم چیز ہے جس کی مدد سے کسی بھی ضخیم کتاب کے مطلوبہ مندرجات تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ انگریزی میں اسے انڈیکس کہتے ہیں۔ تقریض کا مادہ قرض ہے، جس کے معنی ہے کسی زندہ شے کی برائی بھلائی بیان کرنا۔ اصطلاح میں کسی تالیف و تصنیف کے بارے میں رائے دینا تقریض کہلاتا ہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب شعراء سال میں ایک بار مکہ میں سوق عکاظ میں جمع ہو کر اپنے قصیدے سناتے اور صدر محفل کسی ایک قصیدے کی خوبیوں اور محاسن پر ایک بلیغ تقریر کرتے۔ اسے تقریض کہتے تھے۔ اردو کلاسیکی شاعری کے زمانے میں کچھ اردو شعراء اپنے دواوین پر تقاریض لکھوایا کرتے تھے۔ اب تقریض لکھنے کا رواج نہیں رہا، اب اس کی جگہ دباچے، پیش لفظ یا فلیپ نے لے لی ہے۔ ترقی پسندی۔ اصطلاحی معنوں میں ترقی پسندی رجت یا قدامت پرستی کا متضاد رویہ اور ادب برائے ادب کے نظریے سے بغاوت کی تحریک ہے۔ ترقی پسند تحریک جدید معاشی اور سائنسی نظریات کے حامل اور ترقی کے خواہاں افراد کی تحریک ہے۔ برصغیر میں اس کا آغاز 1936 عیسوی میں ہوا۔ یہ انگریزی لفظ پروگریسو کا ترجمہ ہے اور اس کا منشور وسیع تر فلسفیانہ اور سائنسی تشریحات کا متقاضی ہے۔ ترقی پسند لوگ ادب برائے کے قائل ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ادب کو زندگی کے جمالیاتی پہلوؤں سے الگ کر کے ان گوشوں سے ہمکنار کریں جن میں زندگی رہتی ہے۔ تبصرہ کے لغوی معنی ہے بصارت دینا یا بینا کرنا، مگر اصطلاح میں کسی بات کے متعلق روشنی ڈالنا،
اس کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنا اور اس کی توضیح و تفصیل بیان کرنا تبصرہ کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اسے ریویو کہتے ہیں۔ تبصرہ تنقید سے مختلف چیز ہے۔ اس میں کسی تحریر یا کتاب کے موضوع، اس کی قدری حیثیت اور اس کے بیرونی حسن و عیب کو اجمالی طور پر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ تنقید میں تفصیلاً جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس طرح تبصرے کی نسبت تنقید کا منصب کہیں بلند اور اعلیٰ و رفع ہوتا ہے۔ تالیف، تالیف کے لغوی معنی ہے الفت ڈالنا، ربط دینا یا ایک چیز کو دوسری چیز کے موافق و مدون کرنا یا ترتیب دینا۔ اصطلاح میں کسی ایک کتاب یا مختلف کتابوں کے مضامین کا نئے پیرائے میں ترتیب دینا تالیف ہے، اور تالیف و ترتیب دینے والا مؤلف کہلاتا ہے۔ تالیف اور تصنیف میں یہ فرق ہے کہ تصنیف اپنے دلی اجتہاد کے موافق کوئی تحریر لکھنا ہے، جبکہ تالیف اوروں کے خیالات خاص رنگ میں یا اپنے رنگ میں ظاہر کرنا ہے۔ تالیف، ترتیب اور تدوین مترادف الفاظ ہیں۔ بذلہ، بذلہ کے لغوی معنی پر لطف بات یا خوش طبعی کی بات کے ہیں۔ یہیں سے بذلہ سنجی یا بذلہ گوئی کے الفاظ نکلے ہیں۔ بذلہ مزاح یا بیان کا ایک دانش مندانہ حربہ ہے۔ بذلہ سنجی پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ ذہنوں کی پیداوار ہے۔ سطحی ذہن کے لوگ نہ تو بذلہ گو ہوتے ہیں اور نہ ہی اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ بذلہ میں ہمیشہ شگفتہ بیانی کے ساتھ ساتھ ذہانت، فطانت اور جودت طبع کے عناصر کار فرما ہوتے ہیں۔ بذلہ میں طنز نہیں ہوتی، بلکہ مزاح ہی مزاح اور ظرافت ہی ظرافت ہوتی ہے۔ اردو میں پطرس بخاری کے مضامین اور ان کی حاضر جوابی کے واقعات بذلہ کی عمدہ مثالیں ہیں۔ ایجاز، ایجاز عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خلاصہ، انتخاب یا اختصار کرنا۔ اصطلاح میں کسی موضوع کو کم سے کم الفاظ میں بیان کرنا ایجاز ہے۔ لفظوں کا اسراف نہ تو کسی نثر پارے میں پسند کیا جاتا ہے اور نہ ہی نظم میں، مگر کم سے کم لفظوں میں بڑی سے بڑی بات کا بیان کرنا ایجاز ہے، جو نظم و نثر کی خوبی اور حسن کلام ہے۔ اداریہ، کسی اخبار یا رسالے کے مدیر کا خاص مضمون ہوتا ہے۔ انگریزی میں اسے ایڈیٹوریل کہتے ہیں۔ یہ وہ تحریر ہے جو حالات حاضرہ کے سلسلے میں کسی ہنگامی یا فوری پیش آمدہ مسائل کے حوالے سے لکھی جاتی ہے کہ حکام اس پر توجہ دیں۔ اداریہ پر بالعموم مدیر کا نام نہیں ہوتا، مگر یہ اخبار یا رسالے کی پالیسی کے تناظر میں ہی لکھا جاتا ہے۔ بہت شکریہ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔